सुमारे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और फिर अंदर से उसे लॉक लगाया। जरशाल जो शीशे के सामने खड़ी अपनी चूड़ियाँ उतारी थी उसकी आहट पहचान कर पीछे मुड़ी। सुमारे ने एक तफसीली निगाह उसके सजे सवरे रूप पर डाली जो मैरून रंग के शॉर्ट फ्रॉक और प्लाजो में मलबूस, शाने के एक तरफ दुपट्टा रखे हुए थे। हाथों में मैरून और गोल्डन इम्तजाज की चूड़ियाँ की छिंकार थी जो उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। ज्वेलरी शायद वो उतार चुकी थी। जरशाल ने नज़रें उठाकर उसे देखा मगर उसकी नज़रों में सर तासुर देखकर ठटकी, फिर नज़रें झुका गई। उसकी घनी पलकें जो मस्कारे के बोझ तले दबी हुई थी सुमारे के गुस्से के डर से गालों पे लरसने लगीं। सुमारे ने उसकी लरसती हुई पलकों का झिलमिलाना देखा। उसके याकूती कट्टाओदार लब जो डार्क मैरून लिपस्टिक से सजे थे उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर रहे थे। उस रात के लिए उसने न जाने क्या क्या ख्वाब सजाए थे मगर आज वो सब के सब ख्वाब धरे के धरे रह गए थे। जरशाल की बेवकूफ़ी की वजह से वो शर्ट के बटन खोलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। जरशाल ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा जो शर्ट दूर फेंकता हुआ जारहाना अंदाज में उसकी तरफ पेशकदमी कर रहा था। उसकी आंखों में हैरत दर आई। सुमारे मैं तुमसे माफ़ी, उसके हलक से घुटी हुई आवाज़ निकली। श्श, उसने उसके लबों पर उंगली रखकर उसे बोलने से रोका। तलाक चाहिए थी ना तुम्हें मुझसे? नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। सुमारे ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की और उसकी एक भी बात सुने बिना उसे बेड पर पटका। सुमारे मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ ना, प्लीज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, छोड़ो मुझे। सबके सामने निकाह पढ़वा कर लाया हूँ कि कोई अगवा करके नहीं लाया। तुम्हें भी पता चले बिना सच्चाई जाने दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने का अंजाम। वो उसका दुपट्टा खींचकर दूर फेंकते हुए बोला, फिर उस पर हावी हुआ। उसकी बेबाक हरकतों पर जरशाल का नाजुक वजूद कांपने लगा। उसकी मुज़ाहमतें जुमारे के जुनून को मज़ीद हवा दे रही थी। वो ज़्यादा देर तक उसके जुनून का मुकाबला नहीं कर सकी और ख़ुद को उसके सुपुर्द कर गई। जुमारे के बजते हुए फ़ोन ने उस माहौल में खलल डाला। देखो किसकी कॉल है। जरशाल ने उसकी लहजे की सख्ती देखकर स्क्रीन पर देखा जहाँ फरहीन का नंबर चकमका रहा था। फ़ोन ऑफ करके साइड पर रख दो, उसने अगला हुक्म सादिर किया। उस वक्त में हम दोनों के सिवा किसी तीसरे की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरशाल ने वैसा ही किया। उसने जरशाल की बातों का हिसाब अपने अमल से चुकता किया। कुछ देर बाद जरशाल ने रुख पलट कर उसकी तरफ देखा जो उसे बेसकून किए खुद पुरसकून नींद सो चुका था। इस सब में सिर्फ एक बात जो उसे अच्छी लगी थी वो था जुमारे का फरहीन की कॉल को इग्नोर करना। उसकी तरफ से की गई ज़्यादती भी मानित पड़ रही थी। जुमारे सुबह अपने वक्त पर उठा यूनिवर्सिटी जाने के लिए उसने अपने करीब मौजूद जरशाल का चेहरा देखा जहां अभी भी अनगिनत आंसुओं के अनमिटे निशानात मौजूद थे। उन निशानात को देखकर उसे एक लम्हे के लिए अपना मुजरिम महसूस हुआ मगर अगले ही लम्हे उस कैफियत को अपने जहन से झटक दिया और नज़रें सोती हुई जरशाल पर जमाई। उसकी पेशानी पर लब रखकर उस पर कंफर्टर दुरुस्त किया और उठकर फ्रेश होने चला गया। बात लेने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा था। अभी उसने बालों में फेरने के लिए ब्रश उठाया ही था कि उसकी नज़र एक बार फिर बिला इख्तियार जरशाल पर पड़ी जो अभी तक सोई हुई थी क्योंकि वो रात को काफ़ी देर से सोई थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने से हटकर उसने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाए। काश जरशाल तुम वो सब ना बोलती तो आज ये सब यूँ ना होता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था सब ज़बरदस्ती, मगर तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था वरना तुम फिर से वही गलती दोहराती। ये कहते ही जुमारे ने उसके चेहरे पर आए लेटों को पीछे किया और उसके गाल को सहलाते हुए गहरी सांस ली, फिर उठकर तेज़ी से कमरे से निकलता चला गया। सर आप जो टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट्स तो आ गई मगर मुझे कुछ और टेस्ट करने होंगे, फिर ही तफसील से कुछ बता सकूँगा। आपको इन्हें अपने साथ हॉस्पिटल लाना होगा। अगली सुबह उन्हें डॉक्टर की कॉल आई तो वो सोच में पड़ गई। बिस्मा जुमारे किधर है? खान साहब वो तो यूनिवर्सिटी चला गया, उन्होंने आगाह किया। रात उसे दुल्हन लाने की जल्दी थी और अब उसे छोड़कर यूनिवर्सिटी निकल गया। वाह कुर्बान जाऊं उसकी हरकतों पर, वो दांत पीस कर बोले। वो बता रहा था कि आज उसका लैब में कुछ अहम काम है इसीलिए गया है। नाश्ते के वक्त जो जुमारे ने बिस्मा को बताया था उन्होंने वही खान साहब के सामने गोशे गुजार कर दिया। आप क्यों पूछ रहे थे उसका? जेगन को साथ लेकर हॉस्पिटल जाना है। अब वो ठहरा जवान जहान मेरे अकेले के काबू में कहाँ आएगा? अगर होशियारी दिखाते हुए हॉस्पिटल से भाग निकला तो मैं क्या कर पाऊँगा अकेले? उन्होंने अपनी परेशानी की वजह बताई। सरियान ने अंदर आते ही उन्हें सलाम किया। तुम आ भी गए? बिस्मा ने हैरानगी से पूछा। जी माम, फ्लाइट लेकर गया था और फिर फ्लाइट से ही वापस आ गया। वो सोफे पर बैठा, उसके हर अंदाज में थकावट नज़र आ रही थी। आंखें रत जगह की वजह से सुर्खी माइल दिखाई दे रही थी। वहाँ सब ठीक हो गया? खान साहब ने इस्तफसार किया। जी सब ठीक है। अब मुझे पता है कि तुम थक गए हो मगर तुम्हें इस वक्त मेरे साथ चलना होगा। कहाँ खान साहब? जेगन को लेकर हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ और टेस्ट होंगे। अच्छा ठीक है, आप उसे कहें तैयार हो जाए, मैं ज़रा शॉवर लेकर फ्रेश हो जाऊँ और कपड़े तब्दील कर लूँ, ऐसे तो आंखें ही नहीं खुल रही।
اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ جی کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ تینوں ایک ساتھ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے مزید کچھ ٹیسٹ کیے اس کے، پھر سی ٹی اسکین کیا اور انہیں باہر ویٹنگ پر بٹھا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ کچھ دیر میں وہ انہیں بلا کر سب بتائیں گے۔ وجاہت تم ان لوگوں کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہیں میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، ابھی کہ ابھی چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولی، میں بھی کوئی شوق سے ان لوگوں کے ساتھ نہیں آیا تھا، زبردستی لائے ہیں یہ لوگ مجھے، میں صرف اس لیے چپ چاپ ان کی بات مان رہا ہوں کہ ایک بار سچ سامنے آ جائے اور یہ لوگ بار بار مجھے تنگ نہیں کریں اپنا بیٹا کہہ کر، ورنہ مجھے یہاں سے جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ تنفر زدہ آواز میں بولا، ہم ان لوگوں پر اغوا کا یا ہراسمنٹ کا کیس کر دیں گے، تم چلو یہاں سے۔ وہ چلا کر بولی، یہ کیا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے آپ نے؟ یہ آپ کا گھر نہیں ہاسپٹل ہے۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر انہیں آپس میں بحث کرتے ہوئے دیکھ کر سخت کیل لہجے میں کہا، آپ آئیے میرے ساتھ اندر۔ انہوں نے خان صاحب اور وجاہت شاہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ دونوں ان کے پیچھے اندر چلے گئے۔ دیکھیں آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں، یہی بہتر ہوگا آپ کے لیے، زریار نے کہا۔ میں وجاہت کو لیے یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، وہ اٹل انداز میں بولی۔ سب سے پہلی بات کہ رپورٹس کا رزلٹ پازیٹیو آیا ہے، ڈی این اے میچ کر گیا ہے۔ خان صاحب نے ایک تیز نظر ساتھ بیٹھے ہوئے سیگن پر ڈالی۔ دراصل کسی خطرناک حادثے میں ان کی یادداشت جا چکی ہے، ان کے دماغ فی الحال پچھلی ساری باتیں بھول چکا ہے، ایسا اکثر ہو جاتا ہے، مگر زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں، علاج کے ذریعے آہستہ آہستہ ان کی یادداشت کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات جو مجھے پتہ چلی ہے کہ حال ہی میں ان کی آنکھوں کی سرجری کی گئی ہے۔ خان صاحب نے چونک کر سیگن کی طرف دیکھا، یہ ڈاکٹر بھی آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے، آپ نے ہی کہا اسے ایسا بولنے کے لیے۔ وہ اپنی جگہ سے چیئر کھینچ کر اٹھا، مجھے اس ڈاکٹر کی کسی بھی بات کا یقین نہیں۔ سیگن بات سنو میری، خان صاحب نے اسے اشتعال میں دیکھ کر کہا، مجھے کسی کی بھی بات نہیں سننی، میں جا رہا ہوں یہاں سے، سیگن میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہی کچھ کریں، انہوں نے ڈاکٹر سے اسے پرسکون کرنے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر نے پیچھے کھڑی نرس کو اشارہ کیا، اس نے بے حد پھرتی سے اس کے بازو میں نیند آور انجیکشن لگایا۔ ڈاکٹر اور خان صاحب دونوں نے آگے بڑھ کر اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو سہارا دیے چیئر پر بٹھایا۔ آپ انہیں گھر لے جائیں، میں میڈیسن لکھ دیتا ہوں، ان کا پراپر استعمال کروائیں۔ اکثر یہ کہاوت دہرائی جاتی ہے کہ پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھیں، لیکن سائنسدانوں کا خیال ہے کہ پرانی باتوں کو دہرانے سے ہماری یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ حال ہی میں ہونے والی کئی تحقیقات یہ اشارے دیتی ہیں کہ جب ہم پرانے تجربوں کو اپنے ذہن میں دہراتے ہیں تو ان کی یادیں مضبوطی سے ہمارے ذہن میں رجسٹر ہو جاتی ہیں۔ انہیں پرانی باتیں یاد کروانے کی کوشش کریں، انہوں نے مشورہ دیا۔ خان صاحب باہر آئے تو زریار کے ساتھ ساتھ پرہین بھی ابھی تک وہیں موجود تھی۔ تم ابھی تک یہیں ہو لڑکی؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے پرہین کو دیکھ کر کہا، میں وجاہت کو ساتھ لے کر جاؤں گی، وہ میرا بیٹا زیگن ہے، کوئی وجاہت شاہ نہیں، اور اس بات کا ثبوت ہے یہ ڈی این اے رپورٹس۔ انہوں نے رپورٹس اس کی طرف کی۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اپنے بیٹے کے اغوا کرنے کے یا اس کا دماغ خراب کرنے کے جرم میں اندر کرواؤں، چپ چاپ نکل جاؤ یہاں سے، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولے۔ بتاؤ مجھے کہاں ملا تھا یہ تمہیں؟ میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی پابند نہیں، وہ غصے میں پھنکاری۔ اس کی آنکھوں کو کیا ہوا تھا؟ خان صاحب نے ایک اور سوال پوچھا۔ نہیں بتاؤں گی۔ سیدھے سیدھے بتاؤ گی یا پولیس کو کال کروں؟ وہ اپنے طریقے سے اگلوائیں گے تم سے سب۔ میں اپنے بابا کے ساتھ آؤٹ آف سٹی جا رہی تھی کہ یہ مجھے راستے میں زخمی حالت میں ملا، ہم اسے گھر لے گئے تھے، اس کی آنکھیں کسی حادثے میں ضائع ہو چکی تھیں، 1 ماہ پہلے امریکہ سے اس کی آنکھوں کی سرجری کروائی ہے۔ اس نے پولیس کے ڈر سے ساری سچائی اگل دی۔ پلیز انکل وجاہت شاہ کو مجھے دے دے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ بہت بےہودہ اور بے شرم قسم کی لڑکی ہو تم، میرا بیٹا شادی شدہ ہے، ایک بیٹا بھی ہے اس کا، اس کی بیوی اس کے غم میں آتی ہوگی اور تمہیں اپنی پڑی ہے۔ خبردار جو میرے بیٹے کے پاس نظر بھی آئی دوبارہ، اپنا راستہ ناپو بی بی، وہ ہے باہر کا راستہ، وہ سپاٹ انداز میں بولے، اور زریار اسے گھر لے چلیں۔ رات کا کھانا کھائے خان صاحب اور بسمہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ آج کا دن خان صاحب کے لیے خاصا تھکان بھرا ثابت ہوا تھا، اسی لیے وہ آرام کمرے میں جلد ہی اپنے روم میں چلے گئے۔ لاؤنج میں صرف ینگ پارٹی ہی موجود تھی۔ آپ لوگ پھر مجھے یہاں لے آئے؟ زیگن بیدار ہوا تو خود کو پھر سے حویلی میں دے کر کرخت آواز میں بولا، بھائی پلیز ہمیں کچھ وقت دے دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، زمارے نے زیگن سے کہا۔ زمارے کے منت بھرے انداز پر اس کا دل پسیجا، جانے کیوں وہ اس کی بات رد نہیں کر پایا، مگر چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ برو کیوں نہ آپ کا کوئی گانا سنا جائے؟ زمارے نے خان صاحب کے کہنے پر اسے پچھلی باتیں یاد کروانے کی ٹھانی تو اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا، کیوں نہ اسے اس کا گانا سنایا جائے۔ زمارے نے اس کے ایک کانسرٹ میں گایا ہوا گانا لگایا۔ سرشال نے زیگن کا گٹار لا کر اسے اس کے ہاتھ میں دیا۔
جب سنگر خود موجود ہو تو اسکرین پر کیوں دیکھیں؟ زیگن بھائی آپ گانا سنائیں نا، اس نے فرمائش کی۔ زمارے نے اسے ممنون نگاہوں سے دیکھا جبکہ زرشال نے اس پر نظر پڑتے اپنی نظروں کا زاویہ پھیر لیا۔ وہ زرشال کے منہ پھلانے والی ادا پر مسکرا اٹھا۔ مگر مجھے گانا آتا ہی نہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ سوناش تم بتاؤ، کبھی زیگن نے تمہیں گانا سنایا ہے؟ بریرہ نے پوچھا۔ وہ جو شیر زمان کو اپنی گود میں سلا چکی تھی اور اب اسے بستر پر لٹانے کے لیے اٹھنے ہی لگی تھی، بریرہ کے سوال پر اس نے نظریں اٹھا کر زیگن کی طرف دیکھا جس نے ایک بھی نظر اس پر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ دل مسوس کر رہ گئی۔ اسے وہی پل یاد آنے لگے تھے جب زریار کے نکاح کے روز زیگن نے اس کے سر پر دوپٹہ اڑاتے ہوئے اسے گانا سنایا تھا۔ جگنوؤں سے بھر دو آنچل، بیت جائے کہیں نہ یہ پل۔ پھر بارش والی رات جب دونوں ایک ہوئے تھے، جب حسین پل اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرانے لگے، اس کی آنکھیں انہیں یاد کر کے نم ہونے لگیں۔ میں شیر زمان کو اندر لٹا دوں، اس کی نیند خراب ہو جائے گی، وہ کہتے ہوئے اندر جانے لگی۔ بھابھی جی شیر کو لٹا کر واپس آئیے، زمارے کی آواز اسے اپنی پشت پر سنائی دی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شیر زمان کو لٹا کر واپس آئی۔ بھائی زیگن برو نے تو انکار کر دیا، مجھ بے سورے کو تو گانا ہی نہیں آتا، آپ ٹرائی کریں نا۔ اس نے زیگن سے گٹار لے کر زریار کو پکڑایا، شاید گٹار بجانے سے ہی اسے کچھ یاد آ جائے۔ زریار نے گٹار پکڑ تو لیا تھا مگر اسی ششوپن میں مبتلا تھا کہ گانا گائے بھی یا نہیں۔ سنائے نا بھائی، بریرہ آپی کے لیے کچھ اسپیشل ہو جائے، زرشال نے کہا۔ اس نے گٹار ہاتھوں میں لیے اس کی تاروں کو چھیڑ کر نئی دلکش دھن بجائی۔ یہ سوچ کے دل میرا زوروں سے دھڑکتا ہے، کسی اور کی چھت پہ کیوں چاند چمکتا ہے۔ ہم ڈوب گئے جانا آنکھوں کے پانی، جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کو کنارہ ملا۔ بے دردی سے پیار کا سہارا نہ ملا، ایسا بچھڑا وہ ہم سے نہ دوبارہ ملا۔ اس کی دل سوز آواز میں اس کے دل میں چھپا کرب نمایاں تھا۔ ہمیں پیار اب دوبارہ ہونا بہت ہے مشکل، چھوڑا کہاں ہے تم نے ہم کو کسی کے قابل۔ اس کے الفاظ پر بریرہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چھوڑا کہاں ہے تم نے ہم کو کسی کے قابل، وہ بریرہ کی قاتلانہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گانے کے بول ادا کر رہا تھا۔ ہم نے چراغ لے کے چھانے ہیں رستے سارے، پایا نہیں کسی کو دل میں سوا تمہارے، کہتے ہیں ڈھونڈو تو رب بھی مل جاتا ہے، ہائے نصیبہ عشق نہ ہم کو ہمارا ملا، بے دردی سے پیار کا سہارا نہ ملا۔ اس کی انگلیاں تاروں پہ تیزی سے حرکت کر رہی تھی اور اتنی شدت و تیزی سے وہ اپنی غمازی کر رہا تھا۔ ایک دیوانگی تھی اس کے ہر عمل میں، ہر وقت۔ یہ میرا ہے دل میں، چاہے دھوپ رہے یا رات رہے، کچھ بھی تو نہیں بدلا ہم میں، برباد تھے ہم برباد رہے، ہم جس کے لیے دنیا بھولے اس کو بھی کہاں ہم یاد رہے۔ بریرہ کو اس کی سریلی آواز میں اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہمیں اپنے مقدر سے بس ایک شکایت ہے، کیا بات ہوئی کیوں ساتھ نہ ہم کو تمہارا ملا۔ بریرہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر بھاگی۔ زریار شکستہ سا کرسی پر سر ٹکائے ٹھہر گیا۔ سب ٹھیک ہے نا آپ کے اور بھابھی کے درمیان؟ زمارے نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھابھی کو کچھ وقت دینا چاہیے اکیلے میں، آپ آرام کریں، رات کافی ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں آیا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، آسمان پہ دکھائی دیکھتے روشن ستاروں کو تکنے میں مہو تھی اور کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک مدت سے پکارا نہیں تم نے مجھے، ایسا لگتا ہے میرا نام نہیں کوئی، بس اسی بات پر اکتایا ہوا پھرتا ہوں، تو ہے مصروف، تجھے چاہنے کے سوا مجھے کام نہیں۔ بریرہ اس کی آواز سن کر پلٹی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری روٹ جانے سے کیا ہوا؟ مجھے تنہا چھوڑ کر میری ہمت چلی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میری ہمت جواب دے جائے لوٹ آؤ۔ اس کی ذات کے گرد بندہ بے رخی کا خول کب کا چٹک چکا تھا، اب تو ہلکی سی ضرب لگنے کی دیر تھی اور وہ بکھر جاتی، جانے کیوں وہ خود کو بہت ہارا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ واقعی اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور میں اپنے رب کا عطا کردہ سب کچھ کھو دوں، مجھے اسے ہر حال میں قبول کرنا ہے، کیونکہ یہی میرے رب کی رضا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا تھا، مگر اس پروردگار نے اسے ہی میرے مقدر میں لکھا۔ وہ بارگاہ الہی میں اپنے کیے کا خود کو ذمہ دار ہوگا، مگر جو میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک نہیں۔ وہ اپنا احتساب کرنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پہل کسی کو تو کرنی تھی۔ زریار نے اپنی انا کو بیچ میں لائے بغیر ایک آخری کوشش کی اور اس کے گرد بازوں کا حصار کھینچا تو وہ اور بھی شدت سے رونے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک بار پھر اس کی اتنے قریب آئے گی۔ بریرہ کے بہتے ہوئے آنسو اس کی شرٹ کو بھگو گئے۔ کچھ دیر بعد جب اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو اس نے زریار کی گریپ سے اپنا آپ آزاد کروانے کی کوشش کی۔ پلیز ابھی نہیں، کچھ دیر اور۔ وہ اس کی مزاحمت کے جواب میں فقط اتنا ہی بولا۔ اس کی آواز میں التجا تھی اور آنکھیں نم۔ وہ حقیقت تھی یا خیال ابھی تک اندازہ نہیں لگا پایا۔
اس کے دل و دماغ میں ایک سکون بھری لہر سرایت کر گئی تھی، جیسے بنجر زمین پر برسات نے جل تھل کر دی ہو۔ صدیوں کی پیاس، اس کی تشنگی مٹانے کا ارادہ تھا، مگر ابھی تو وہ اس کے قریب آئی تھی۔ ایک بھی لفظ غلط قدم اسے پھر سے بدزن کر سکتا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کے بستر پہ لایا، اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے مضبوط پناہ میں بھرے رکھا۔ وہ اس کے وجود کو خود میں تحلیل ہوتا دیکھ کر ابھی تک تحیر میں مبتلا تھا۔ وہ آج اس کے پاس تھی، بے انتہا قریب۔ یہ حقیقت جھٹلا دینے والی نہیں تھی، وہ اسے دل و جان سے محسوس کر رہا تھا۔ جس انسان نے اس کے ہر احساس کو مار ڈالا تھا، وہی شخص آج اسے نئے احساسات سے روشناس کروا رہا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ اسی حالت میں لیٹا رہا، وہ بھی روتے روتے تھک کر اس کی نرم گرم آغوش میں سو گئی تھی۔ اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسائے وہ سالوں کی تشنگی مٹانے لگا۔ اس نے دل میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ بھی نیند کی وادیوں میں کھو گیا، کیونکہ اس کی بھی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ بھابھی، شیر تو سو گیا، میں اور میری وائفی کمرے میں جا رہے ہیں، آپ زیگن بھائی کو کھانا کھلا دیجیے گا، انہوں نے رات کا کھانا نہیں کھایا، زمارے کہتے ہوئے زرشال کا ہاتھ پکڑ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرشال نے سب کے سامنے تو اسے اپنا ہاتھ پکڑنے سے نہیں روکا، مگر کمرے میں آتے ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ کیوں، تم کیا چاہتی تھی، کچھ اور پکڑوں؟ وہ اس کی کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے فاصلے مٹا گیا اور زو معنی نظریں اس کے دلکش سراپے پر جمائی۔ شرافت سے رو، وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولی۔ وائفی، نہ تو میرا نام شرافت ہے اور نہ ہی مجھے شرافت کی توقع رکھنا۔ وائفی کے سامنے شرافت؟ ہاں ہاں ہاں، بھول جاؤ۔ اسے اپنے ہونٹوں کے نزدیک آتے دیکھ کر وہ تھوڑا سا پیچھے کو سرک گئی۔ میری لپسٹک خراب ہو جائے گی۔ وائفی، اگر لپسٹک لگانا لڑکیوں کی بیوٹی ہے تو اسے بگاڑنا لڑکوں کی ڈیوٹی ہے۔ وہ آنکھ بھینگ کیے شرارت سے بولا۔ اگر تمہیں یاد نہ ہو تو اطلاع کے لیے بتا دوں، میں ناراض ہوں تم سے۔ تو اتنی دیر سے کیا کر رہا ہوں وائفی، آپ کو منا ہی تو رہا ہوں۔ کیا لیں گی ماننے کا؟ ایک پرسکون نیند۔ میرے رہتے ہوئے پرسکون نیند کے بارے میں سوچنا بھی مت، بہت کل لی نیند پوری میکے میں، یہاں زمارے ہوش اڑانے کے لیے لایا ہے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آتی زرشال نے اسے گھور کر دیکھا، وہ اسے اپنے ساتھ لیے بستر پر گرا۔ دونوں کی پیار بھری لڑائی میں ایک اور خوبصورت رات کا اختتام ہوا۔ سونار زیگن کے آگے کھانے کی ٹرے رکھ کر واپس اپنے روم میں چلی گئی، جہاں وہ آج کل مقیم تھی۔ اس رات کا تھپڑ اسے ابھی تک بھولا نہیں تھا۔ پہلے تو وہ اس سے ناراض تھی، مگر اس واقعے کے بعد جب بھی اس کی طرف دیکھتی اسے سخت غصہ آتا۔ سوناش اب اسے اتنی آسانی سے معاف نہ کرنے کا دل میں عہد کر چکی تھی۔ وہ جیسے ہی واش روم سے نکلا تو اس کی نظر بستر پہ خاموش بیٹھی بریرہ پر پڑی، جو اپنے سامنے ٹرے میں کافی کا مگ رکھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ زریار صبح روز آفس جانے سے پہلے ناشتے میں صرف کافی پینے کا عادی تھا، اس لیے وہ اس کے لیے کافی بنا کر روم میں لے آئی تھی۔ زریار نے اسے اپنے لیے پہلے سے ہی کافی تیار کر کے رکھے دیکھا تو اس کے لب مسکرا دیے، اور ایسا شاید پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس کے لیے خود بنا کہے کوئی کام کیا تھا۔ یہ کافی آپ کے دیکھنے کے لیے نہیں ہے، اسے پینا بھی ہے، آپ بنائیں اور ہم انکار کریں، ایسا بھلا ممکن ہے؟ وہ رومان پر پرور آواز میں اس سے مخاطب ہوا اور آہستہ سے چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بریرہ نے نظر اٹھا کر جیسے اس کی طرف دیکھا، اس پر نظر پڑتے ہی اس نے اتنی ہی جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی تھی، کیونکہ اس کی نظروں کا مفہوم پڑھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے پلائیں گی؟ وہ اس کی فرمائش پر سٹ پٹا کر رہ گئی۔ اس کی بری طرح سٹ پٹانے کو محسوس کر کے زریار نے مگ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا۔ بریرہ نے پھر سے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ زریار آرام سے سامنے کھڑا اس کی گھبراہٹ کا حظ اٹھا رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہی ہے، کیونکہ وہ اس وقت صرف پینٹ میں موجود تھا۔ اچھا، اگر آج کافی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے تو میرے لیے آج شرٹ بھی اپنی پسند کی نکال دو، وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا ہوا بولا۔ بریرہ اس کی طرف ایک نگاہ بھی ڈالے بغیر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ وارڈروب کے پاس کھڑی وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کون سی شرٹ نکالے، اس میں ہر رنگ کی شرٹس موجود تھیں۔ اگر میں کچھ اپنی پسند سے نکالوں تو پہنیں گے؟ آپ حکم کریں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ وہ اس کی پشت پر آ کر رکا اور خمار زدہ آواز میں بولا۔ اس وقت وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ بولتے وقت اس کے لب بریرہ کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ اس کی وجود میں برقی روح سی دوڑ گئی۔ اس کے پھر سے اتنے قریب آ جانے پر بریرہ کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بمشکل ایک شرٹ نکالی اور ساتھ نچلی ڈرار سے اس کے پرانے کپڑوں میں سے بلو جینز۔ وہ جیسے ہی زریار کو شرٹ دینے کے لیے پلٹی تو اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا کہ بریرہ کا وجود اس کے چوڑے سینے میں چھپ سا گیا۔ زریار نے ایک نظر اس کے گھبرائے اور لرزتے ہوئے وجود کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں موجود جینز اور شرٹ کو دیکھا۔ میں جینز نہیں پہنتا،
آپ نے کہا تھا کہ جو میں کہوں گی آپ وہی پہنیں گے، پھر اب؟ یار اب میں بڈھا ہو گیا ہوں، اس عمر میں جینس پہنتے ہوئے اچھا لگوں گا؟ آپ کی عمر کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا حسن نظر ہے محترمہ، ورنہ بندہ خاکسار اس قابل نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہوا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو بریرہ نے اسے سرتاپا دیکھا۔ وہ آج سوٹ کے بجائے جینس اور شرٹ میں اپنی عمر سے کئی گنا کم لگ رہا تھا۔ بالوں کو جیل مت لگائیے گا، ایک اور فرمائش آئی۔ وہ مسکرا کر اپنے بالوں میں برش پھیر کر پلٹا۔ اس کے بال سلکی ہونے کی وجہ سے اب پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ جیسے آپ کی کچھ خواہشات ہم نے پوری کی ہیں، ویسے اب آپ کو بھی ہماری کچھ خواہشات پوری کرنی ہوں گی۔ ہماری زندگی کا ایک سنہری دور جو ہم نے ناراضگیوں کی بھینٹ چڑھا دیا، اسے واپس لانا چاہتا ہوں۔ آج آپ میرے ساتھ ڈیٹ پہ چلیں گی؟ ہم پھر سے ایک نئی شروعات کریں گے نا؟ زریان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بریرہ نے اس کی چوڑی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تھینکس، وہ اسے کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے پر بریرہ نے اپنا کب سے رکا ہوا سانس بحال کیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو قرار دیا۔ بہت شکریہ شہریار، آپ نے سب کے سامنے میرا مان رکھا، یمنا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ممنون لہجے میں کہا۔ اس میں شکریہ والی کیا بات ہے؟ تمہاری ساری ذمہ داریاں اب میری ہیں۔ میں کافی دیر سے کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ کیا؟ شہریار نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ وہ کمپنی جوائن کریں، مگر اس میں رولز میرے بتائے گئے ہوں گے۔ جی میڈم جی، بتائیں کیا رولز ہیں آپ کے؟ اس کمپنی میں سارا میل سٹاف ہوگا، ایک بھی لیڈی ورکر نہیں ہوگی۔ بھلا یہ کیسا رول ہے؟ وہ ابروچ کہا کر پوچھنے لگا۔ یہی تو سب سے کام کا رول ہے، نہ آفس میں کوئی لڑکی ہوگی، نہ وہ میرے ہینڈسم سے ہسبینڈ کو تاڑیں گی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی بات پر شہریار نے کہکا لگایا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ وہ خفکی سے منہ پھلا کر بولی۔ آپ کو اپنے ہسبینڈ پر اعتبار نہیں؟ قسم لے لیں، ان کی آنکھوں کو صرف آپ کو دیکھنے کے سوا اور کسی کی جانے۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، مگر باقی لڑکیوں پر نہیں۔ کہیں آپ کو دیکھ کر فدا ہو گئی تو میں تو گئی کام سے۔ ارے آپ کام سے کیوں گئی؟ ابھی تو آپ کو بہت سے کام کرنے ہیں۔ وہ کیا بھلا؟ وہ اچھمبے سے بولی۔ ابھی تو آپ کو اس گھر کو بچوں سے بھرنا ہے۔ میں کوئی ٹیوشن سینٹر کھولنا ہے جو گھر میں بچے بھر جائیں گے؟ بے وقوف، میں ہم دونوں کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، فضول باتیں مت کیا کریں۔ وہ اس کی بات سمجھ میں آتی اس کے سینے پر مکہ برسا کر مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ واؤ زریار بھائی، یہ آپ ہیں؟ واٹ اے فنٹاسٹک چینج۔ زمارے جو ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے بیٹھا تھا، زریار کو معمول سے ہٹ کر آج جینز اور شرٹ میں ملبوس دیکھا تو حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے کہا، تھینکس زمارے۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھا۔ کہیں یہ چینج بھابھی کو امپریس کرنے کے لیے تو نہیں؟ اس نے زریار کو چھیڑا۔ زمارے، اب تو شادی شدہ ہو چکے ہو، سنجیدہ ہو جاؤ، خان صاحب نے اسے گھور کر کہا۔ سب یہاں اکٹھے ہیں تو میں سب کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ان کی بات پر سب نے چونک کر خان صاحب کی طرف دیکھا کہ نہ جانے وہ کیا بات کرنے والے ہیں۔ زمارے اور زریار کے نکاح کے وقت میں ہوش میں نہیں تھا، اور زیگن کا نکاح بھی جس طرح ہوا ویسا بھی میں نہیں چاہتا تھا، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ ہی نہیں پایا۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ حویلی میں ریسیپشن کی ایک تقریب رکھ لیں۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ زمارے نے پھر سے بات میں ٹانگ اڑائی۔ تم سے 2 منٹ بھی منہ بند کیوں نہیں رکھا جاتا؟ کیوں نہیں نویلی دلہن کے سامنے میرے ہاتھوں سے پٹنا چاہتے ہو؟ انہوں نے اسے گھرکا۔ جاؤ سب اپنی اپنی بیویوں کو اچھی سی شاپنگ کرواؤ ان کی پسند کی، کل ریسیپشن ہے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی سوائے زوناش اور زیگن کے۔ ڈھیروں ڈھیر شاپنگ کروانے کے بعد زریار اسے ایک اعلیٰ ترین ہوٹل میں لے آیا جہاں اس نے ایک پورا سٹنگ ایریا بک کروا رکھا تھا۔ بریرہ اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو وہاں کی قدرتی پھولوں اور بیلون سے کی گئی سجاوٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہاں جگہ جگہ پر زریار لفظ بریرہ مختلف انداز میں لکھا گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل تک لایا جس پہ سفید رنگ کی ریشمی چادر بچھا کر اسے گلاب کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ اطراف میں کینڈلز لگائی گئی تھیں، درمیان میں چاکلیٹ فلیور کیک تھا، اس پر بھی واضح طور پر زریار لفظ بریرہ لکھا گیا تھا۔ اس نے چیئر کھسکائی اور بریرہ کو اس پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس پر بیٹھ گئی تو وہ سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کینڈلز کی مدھم روشنی پہ رومانٹک ماحول، بریرہ کا دل دھڑکا گیا۔ سب کتنا حسین ہو گیا تھا ایک دم، اتنا حسین کہ کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے ایک ہاں کرنے کی دیر تھی، سب بدل گیا۔ میں آئی، زریار نے اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ بریرہ نے اس پر اپنا نازک سا ہاتھ دھر دیا۔ زریار نے ڈائمنڈ رنگ اس کی مخروطی انگلی کی زینت بنائی۔ اس کے گورے ہاتھ میں آ کر وہ مزید جگمگانے لگی۔ آپ میرے ساتھ ڈیٹ پر آئے ہیں؟
تو کیا ڈیٹ پر آ کر کرنے والے عمل سے آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ دھیمی آنچ دیتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی آواز کا سحر تھا یا ماحول کی پسو خیزی بریرہ کو اپنے دل کی دھڑکنوں کا شمار کرنا ناممکن لگا۔ ڈیٹ پر ایسا کیا ہوتا ہے جو آپ کو میری اجازت لینی پڑ رہی ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ادھر ذرا قریب آئیں تو بتاؤں، اتنی دور سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ ذو معنی انداز میں بول کر اسے سہما گیا۔ بریرہ کو اس کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر آباد نظر آیا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ آئے؟ زریار کی آواز پر وہ ہمت کیے اپنی جگہ سے اٹھی۔ زریار کے پاس آئی تو اس نے ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی تھائی پر بٹھایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ زریار نے ٹیبل پر گلابوں کا بوکے دیکھا تو اس میں سے ایک گلاب اٹھا کر بریرہ کے گال پر پھیرا۔ بریرہ کو اس کی نرمائی محسوس ہوئی تو جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کوئی نہیں دیکھا گا، یہاں آپ کو اور میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ پر واپس آئی۔ بہت تڑپایا ہے آپ نے، ریسیپشن کے بعد سب سود سمیت وصول کروں گا، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ جان لیوا موضوع بدلنا چاہ رہی تھی۔ اچھا چلیں بتائیں کیا کھائیں گی؟ زریار نے مینیو اس کی طرف بڑھا کر پوچھا۔ خان حویلی میں آج رونقیں ہی رونقیں تھی، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ اس کئی گز پر مبنی محل نما حویلی کو آج بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف روشنیاں جگمگ کر رہی تھی، خوبصورت اور نایاب پھولوں اور نفیس پردوں سے سجا ہوا لان آج ایک شاندار منظر پیش کر رہا تھا۔ ملازمین ہاتھوں میں کولڈ ڈرنک اور جوسز کی ٹرے لیے مہمانوں کو سرو کر رہے تھے۔ چند مہمان ہاتھوں میں کولڈ ڈرنک تھامے کھڑے خوشخبریوں میں مصروف تھے تو چند مہمان خصوصی صوفوں پر براجمان محو گفتگو تھے۔ خان صاحب بھی مہمانوں کے ساتھ اپنی بھرپور شان و شوکت سے اپنے مخصوص مغرور انداز میں محو گفتگو تھے۔ زریار خان کسی مہمان کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا، یقیناً آج وہ بہت خوش تھا۔ سٹیج کا منظر کچھ یوں تھا کہ زیگن خان ایک طرف موبائل پکڑے کھڑا ہوا تھا، جو نہ جانے اس میں سے کیا تلاش کر رہا تھا۔ جس نے آف وائٹ کلر کا قیمتی اور نفیس برانڈڈ سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا، نیلی آنکھوں میں سرخ ڈورے نمایاں تھے، بھوری بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتا وہ فون پر شاید کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ کسی کو ایک آنکھ نہ دیکھنا اور اپنے آپ میں محو رہنا اس ریاست کے شہزادے کو مغرور بناتا تھا۔ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح ہر آنکھ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کئی لوگ اس کی پروقار شخصیت کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے۔ سٹیج پر ایک طرف صوفے پر بسما براجمان تھی، جو اپنے بیٹوں پر جانے کی اتنی مرتبہ واری صدقے جا چکی تھی اور نظر بد کی دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ دوسری طرف سٹیج پر زرشال اور زمارے تھے، جنہوں نے ایک جیسے رنگ کے ڈریسز کا انتخاب کیا تھا۔ زرشال نے گرے میکسی جس پر سلور موتیوں کا باریک کام کیا گیا تھا وہ زیب تن کر رکھی تھی، جبکہ زمارے نے گرے کلر کی 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دونوں کی ہنستی مسکراتی جوڑی بہت شاندار لگ رہی تھی۔ زریار مہمانوں سے مل کر واپس اپنی جگہ پر آیا جہاں بریرہ سجی سوری بیٹھی تھی۔ زریار نے اسے پہلی بار اتنا تیار دیکھا تھا، آج وہ خاص اس کے لیے سجائی گئی تھی۔ سرخ رنگ کے بے حد خوبصورت اور قیمتی شرارے پر نایاب موتیوں اور کورے کا کام ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ لباس روسی اس کی قدرتی سرخ و سفید رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ جیولری کے نام پر اس نے ماتھے کی ایک طرف جھومر، ناک میں نتھ جو کہ اس کے ہونٹوں کو چھو رہی تھی، جھمکے، نیکلیس اس کی سرخ و سفید گردن کو اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ حسین لڑکی تھی، مگر آج تو وہ دلہن بن کر عجب روپ چڑھا تھا اس پر کہ نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی بریرہ پر سے۔ بسما نے شیر زمان کو سنبھالا تو زناش سب سے آخر میں تیار ہوئی تھی، کیونکہ شیر زمان اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ اپنی لائٹ پنک کلر کی ٹیل فراک کو سنبھالتی ہوئی سہج سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے سٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ زیگن کی نظر اس پر پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ اسے ٹھیک سے یاد نہیں پڑتا تھا کہ زندگی میں کبھی اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی ہوگی جتنی آج وہ لگ رہی تھی۔ ٹیل فراک میں وہ بالکل نازک سی مومی گڑیا دکھائی دے رہی تھی۔ اوپر سے بیوٹیشن نے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بالوں کا ہائی بنا کر اس سر پر سلور رنگ کے موتیوں والا کراؤن پہنا دیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا ابھی مس ورلڈ کا تاج پہن کر آئی ہو۔ زناش نے زیگن کی نظریں خود پر مرکوز پائیں تو سر جھکا گئی۔ ویسے بھی اتنے مہمانوں کے سامنے یوں سج دھج کر آنا اسے پہلے ہی کنفیوز کیے دے رہا تھا۔ وہ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھی تو بسما نے زیگن کو اس کے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مہمانوں نے تینوں کپلز کو گفٹس اور وشز دیں۔ پرتکلف ماحول میں ڈنر کیا گیا۔ یہ رنگا رنگ تقریب بالآخر خوش اسلوبی سے اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ وہ جب اپنے کمرے کی جانب پڑا تو اس وقت تقریباً سب مہمان جا چکے تھے، جبکہ حویلی میں کافی کمروں کی لائٹس آف ہو چکی تھیں۔ بسما شیر زمان کو اپنے ساتھ لے گئی اور زناش کو سمجھا بجھا کر واپس زیگن کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ اسے سب تفصیل سے بتا کر گئی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے اور اسے ہی زیگن کو اس کی پچھلی زندگی یاد کروانی ہوگی، ان کے درمیان بیتے ہوئے پل یاد کروانے ہوگے۔ اس پر اپنی ذات مسلط کرو، بتاؤ اسے کہ تم اس کی بیوی ہو۔
اس نے شیشے کے سامنے کھڑی اپنے سر سے کراؤن اتار کر ایک طرف رکھا، پھر دوپٹہ اتار کر رکھا۔ اب کانوں میں موجود ایئر رنگز اتار رہی تھی کہ وہ کمرے میں آیا اور زناش کو پھر سے ایک بار کمرے میں دیکھ کر اس کے چہرے پر سخت تاثرات نمودار ہوئے۔ سپاٹ چہرہ لیے اپنی مخصوص چال چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اتنی بے خوفی سے تم پھر میرے کمرے میں آ گئی، اس دن والا تھپڑ بھول گیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ دوبارہ یہاں مت آنا۔ تم نے میری بات کو سیریس نہ لینے کی جرت کیسے کر لی؟ میں آپ کی بیوی ہوں، بس آپ کی تھوڑی سی توجہ کی منتظر ہوں۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے حلق سے نکلنے لگے۔ توجہ چاہیے تمہیں میری؟ وہ جارحانہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھا۔ زناش ڈر کے مارے رخ پھیر گئی۔ مدھم روشنی میں وہ اس کے حسین سراپے سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ دوپٹہ ایک طرف پڑا تھا، پشت سے فراک کا گلا کافی ڈیپ تھا جو دوپٹے نے کور کر رکھا تھا، لیکن اب جب دوپٹہ ہٹ چکا تھا تو سب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یاد پڑ رہا تھا کہ اس نے پہلے کبھی زناش کو اتنے غور سے یا بغیر دوپٹے کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نازک سی گڑیا اسے بیکاری تھی۔ توجہ چاہتی ہو نا میری؟ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی نما آواز میں بولا۔ زناش اس کے انداز پر اندر سے سہم کی زیکن اس کا اڑا رنگ دیکھ کر مطمئن ہوا۔ وہ اس کے بازو سختی سے دبوچ لیے۔ اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ زناش کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں دھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، پلیز دور رہے مجھ سے۔ وہ اس کی آواز میں سرد پن محسوس کر چکی تھی۔ یہ دوری اب ناممکن ہے۔ بقول تمہارے تم میری بیوی اور میری توجہ کی منتظر ہو تو پھر توجہ دینا تو بنتا ہے نا۔ اسے اپنی کمر پر زیکن کا سرسراتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا تو مانو جان ہوا ہونے لگی۔ اسے اپنے بازو کی گرفت میں جکڑ کر وہ اس کا رخ پلٹ گیا۔ اس کی بے داغ پشت پر اپنے دانت گاڑے زناش اس کے عمل سے سسک کر رہ گئی۔ یہ تو اس کی اپنی کی گئی نیکی تھی جو اس کے اپنے ہی گلے پڑ چکی تھی۔ گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی نہ تو اگل پا رہی تھی نہ نگل پا رہی تھی۔ کمر پر جا بجا نشان بنانے کے بعد وہ اس کی گردن کو نشانہ بنائے ہوئے تھا۔ زناش کی درد بھری سسکاریاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جائے تو آخر جائے کہاں اس ظالم انسان سے بچ کر۔ وہ ٹیل فراک کو سنبھالتی ہوئی اوپر چھت کی طرف بھاگی۔ زیگن اسے یوں بھاگتا دیکھ کر اس کے پیچھے آیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اب پیار کرنے دو، وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرا کر بولا، جس سے اس کے ایک گال میں پڑا ہوا ڈمپل مزید گہرا ہوا۔ جس کی زناش ہمیشہ سے دیوانی تھی، آج اسے یہ ڈمپل بھی بہت سخت زہر لگ رہا تھا۔ آپ کا یہ روپ دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ وہ زور سے چلا کر بولی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ رہا تھا۔ میرے پاس مت آنا، وہ لرزتے ہوئے وجود سے بولی اور الٹے قدم لینے لگی۔ اب وہ چھت پر بنے ہوئے ٹیرس کے دہانے پہ کھڑی تھی۔ اس کے مزید پاس آنے پہ زناش نے اور پیچھے ہونا چاہا۔ وہ ٹیرس پہلے ہی کافی کمزور تھا، اس کی مرمت ہونے والی تھی کیونکہ بارش کی وجہ سے لوہے کی گرل زنگ آلود ہو چکی تھی اور کافی خستہ حال بھی۔ وہ گرل جھٹکے سے ٹوٹی اور زناش ٹیرس سے نیچے گرنے لگی۔ اس کی دلخراش آواز ہوا میں بلند ہوئی۔ ریسیپشن کے اختتام کے بعد زریار اپنے فلیٹ میں بریرہ کو لے آیا، جس کی راہداری اس نے پہلی گلاب کی پتیوں سے سجا رکھی تھی۔ وہ پھولوں سے بھری ہوئی راہداری سے گزرتی ہوئی سامنے روم کی طرف آئی۔ زریار اسے وہاں چھوڑے نہ جانے باہر کیا لینے گیا تھا۔ اس نے ہینڈل گھما کر اس ماسٹر بیڈ روم کا ڈور کھولا۔ کمرہ عجب جھب دکھلا رہا تھا۔ زریار نے سارے کمرے کو تازہ گلابوں سے مہکا رکھا تھا۔ ہر طرف گلابوں اور موتیوں کی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کینڈلز کی مدھم روشنی اس ماحول کو اور بھی فسوخیز بنا رہی تھی۔ وہ ڈیپ ریڈ رنگ کا بھاری لہنگا پہنے اس وقت خود کو بہت بے آرام محسوس کر رہی تھی۔ سونے کے بھاری زیورات میں اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بالوں کو خوبصورتی سے جوڑے کی شکل میں باندھ کر اوپر سے دوپٹہ ڈالا گیا تھا۔ روم میں بستر پر بیٹھے اس کا انتظار کرتے اب کمر اکڑ کر تختہ ہونے کو تھی۔ تنہائی میں اسے شدت سے اپنے والدین کی یاد آئی۔ اس کے دل میں ایک کسک اٹھی اور آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے کو بےتاب ہونے لگیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور زریار اندر آیا۔ آج ریسیپشن میں بھی اس کی نظریں بریرہ کے دلکش چہرے کا طواف کرتی رہی تھیں۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر ہینگ کیا، اب شرٹ کے کف کو کونیوں تک موڑے، قدرے آرام دہ حالت میں آتے اس کے پاس چلتا ہوا بستر تک آیا۔ تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ میں نے سوچا آپ کو برا نہ لگے۔ اچھا جی، یہ ہمارے برا لگنے کی فکر کب سے ہونے لگی؟ انداز سادہ سا تھا۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ کہتی ہی بستر سے نیچے اتری تو چوڑیوں اور پائل کی جھنکار پورے کمرے میں گونج اٹھی جو اسے اپنے دل پر لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس کے مہندی سے سجے ہوئے حنائی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور مہندی کی دل فریب مہک کو اپنے سانسوں میں اتارنے لگا۔ اس کی گوری کلائیاں مہندی کے دلکش ڈیزائن سے سجی ہوئی تھیں۔ میں چینج، اس کی جسارت پر وہ اتنا ہی بول پائی۔ آپ کی مدد کرنے کے لیے خادم حاضر ہے۔
وہ ذومعنی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے نہیں چاہیے مدد۔ وہ ہاتھ چھڑواتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی۔ زریار اس کے انداز پر مسکرایا، پھر کبرڈ سے اپنی شلوار قمیض نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں چینج کیے وضو کر کے آیا تو وہ بھی چینج کر چکی تھی۔ جاؤ تم بھی وضو کر لو، آج ہم مل کر نوافل ادا کریں۔ بریرہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے تمہیں مجھے عطا کر کے مغفرت کا موقع دیا، اور تم سے ریکویسٹ ہے کہ تم بھی ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ اس کی بات سن کر وضو کرنے چلی گئی۔ دونوں نے نوافل ادا کیے اور پھر اپنی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ بریرہ، میں چاہتا ہوں سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ میں پھر سے ایک بار ہمارا پرانا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، ہماری دوستی کا رشتہ، وہ رشتہ جس میں اعتبار تھا، بھروسہ تھا، محبت تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں اس کے لہجے کی سچائی کو ثابت کر رہی تھیں۔ بریرہ مخمصے کا شکار ہوئے اپنا نچلا ہونٹ دھیرے سے دانتوں تلے کچرا۔ وہ جو بھی کہہ رہا تھا، جانے کیوں دل واپس اس پر بھروسہ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں ہمارا بیٹا ہو، کہتے ساتھ ہی زریار خان نے اسے بازوں کے گھیرے میں لیا۔ وہ خود کو چھڑوانا چاہتی تھی پر اس کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ اوہ، تو آپ کا شمار بھی پھر ان سو کالڈ آدمیوں میں ہی ہوا نا جو بیٹی کی جگہ بیٹا چاہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں مائی لائف، غلط سمجھی آپ۔ بیٹا میں اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ وہ رکا۔ کیونکہ وہ اس کے زیادہ دیر خاموش ہونے پر بریرہ نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ ہی لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو دکھ میں نے انجانے میں کسی کی بیٹی کو دی ہے وہ مکافات عمل میں میری بیٹی کو ملے، چاہے انجانے میں ہی سی۔ مجھے ڈر لگتا ہے بریرہ، اتنا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، اتنا صبر نہیں ہے، اتنی برداشت نہیں ہے کہ مکافات عمل سہ سکوں۔ اپنے سر سے اس کے سر کو ٹکاتا وہ آنکھوں میں آنسو لیے بول رہا تھا، اور بریرہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کے آنسوں سے تر چہرے کو دیکھ رہی تھی جو وہ اس وقت سے نہ جانے کتنی بار اس کے سامنے بہا چکا تھا۔ مت روئیں، اس کے آنسو بریرہ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ کیوں؟ زریار خان کو اس کے یوں خود آنسو پوچھنے سے انجانی سی خوشی ہوئی۔ مجھے ڈر ہے مجھے تمہارے آنسو میرا دل نہ پگھلا دیں۔ دل کا خوف لبوں پہ آ ہی گیا اس کی بات پہ۔ زریار نے ہلکا سا کہکا لگایا، کاش جتنی محبت مجھے تم سے ہے اتنی محبت تمہیں بھی مجھ سے ہو جائے۔ ویسے بھی دل کا پگھلاؤ تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنے بیٹے کو یہی گر سکھاؤں گا کہ اگر اس کی ماما کبھی اس سے ناراض ہو جائیں تو اس کے سامنے بس تھوڑے سے آنسو نکالو گے تو وہ جھٹ مان جائے گی۔ اللہ نہ کرے میرا بیٹا کیوں روئے، وہ اسے کبھی ناراض ہوں گی ہی نہیں اور نہ ہی کبھی رونے دوں گی۔ روانی میں وہ مزید بولنے لگی تھی جب زریار کے کہکے نے اسے احساس دلایا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اس نے فوراً اپنی زبان اپنے دانتوں تلے دبائی۔ میری منہ دکھائی تو دی ہی نہیں، وہ اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے بولی۔ آپ کی منہ دکھائی بھی آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ زریار نے تھوڑا سا اٹھ کر سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے ایک انویلپ نکالا، پھر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لیں۔ بریرہ نے انویلپ کھولا تو اس میں سے عمرے کے ٹکٹ دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں نے سوچا جس رب نے ہمیں ایک دوسرے کی ہمراہی عطا کر کے خوش کر دیا تو ہمیں بھی اس کے قائم کردہ فرائض انجام دے کر اسے بھی خوش کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ زریار، آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ آپ کو آپ کی خوشی ملی ہے، اب آپ ہمیں ہماری خوشی دے دیں۔ نہیں زریار، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ مائی لائف، بھول جاؤ پچھلی باتوں کو، صرف میرے عشق کو محسوس کرو۔ بریرہ نے زریار کی آنکھوں میں دیکھا جس میں پنپتے ہوئے شوریدہ جذبات ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آباد تھا۔ آپ کی آنکھوں میں مجھے سچائی نظر آ رہی ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بے خودی سے بولی۔ زریار ایک دم چونکا۔ بریرہ، اب تمہیں رات کے اس وقت سب ٹھیک دکھائی دے رہا ہے؟ وہ حیرانگی سے یاد کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے بولی کیونکہ اسے زریار کی قربت پر اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے؟ آپ کے جانے کے بعد موم یعنی بسمہ مجھے باقاعدگی سے چیک اپ کے لیے وہیں لے جاتی رہی اور اپنی نگرانی میں میڈیسن بھی کھلاتی رہی، اسی لیے اب میں ٹھیک ہوں۔ وٹامنس کی کمی کی وجہ سے تھا کہ سب موروثی بیماری نہیں تھی جو ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ اپنے تکیے پر سر رکھ کر لیٹا اور ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے ہوئے اسے کھینچ کر خود پر گرایا۔ زریار اس کی خود سپردگی کے اس انداز پر جی جان سے مسکرایا، پھر محبت میں پور پور مہکا گیا۔ برسوں پہلے جو درندگی دکھائی تھی بریرہ کو اس کا وہی انداز یاد تھا، اس لیے ہی ڈری تھی، مگر آج اس کے ہر انداز میں اتنی نرمی تھی کہ اسے اپنا آپ کسی کانچ کی گڑیا کی مانند لگا جسے وہ سہج کے چھو رہا تھا کہ ذرا سی بھی سخت گرفت ہوئی تو وہ کانچ کی گڑیا ٹوٹ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ زوناش نیچے گرتی زیگر نے ہاتھ بڑھا کر اس کو گرنے سے روکنا چاہا۔ وہ زوناش کو تو کھینچ کر ٹیرس سے نیچے گرنے سے بچا چکا تھا، مگر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تو خود کا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور چھت سے لہراتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ زیگن!
اسے ہوا میں معلق دے کر زناش کی دلخراش چیخ نے سارے گھر کو دہلا دیا۔ سب اپنے اپنے کمروں سے باہر بھاگے۔ وہ چھت سے لہراتا ہوا گارڈن میں سر کے بل گرا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ لمحوں کی دیر تھی اسے خون سے لت پت دیکھ کر زناش خود ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ زمارے اور خان صاحب دونوں باہر نکلے۔ خان صاحب چھت پر گئے جبکہ زمارے باہر گارڈن میں نکلا۔ خان صاحب نے زناش کو بے ہوش دیکھا۔ ان کی آنکھیں حیرت زدہ رہ گئیں جب انہوں نے زمارے کی آواز سنی جو بسمہ اور انہیں آوازیں دے کر انہیں بلا رہا تھا۔ جو آواز گارڈن سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تو انہوں نے چھت سے جھانک کر نیچے دیکھا۔ زیگن کی حالت دیکھ کر انہیں اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ خان صاحب اور زمارے ڈرائیور کے ساتھ زیگن کو فوری طور پر ہسپتال لے گئے جبکہ بسمہ تو زیگن کی حالت دیکھ کر خود نڈھال تھیں۔ ایسے برے وقت میں زرشال نے ان کی ہمت بندھائی۔ زناش جو اب ہوش میں آ چکی تھی، ہوش میں ہو کر بھی اس کی حالت ناقابل دید تھی۔ وہ خود کو اس کی حالت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ بسمہ اور زرشال زیگن کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ دیکھیے، میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ پیشنٹ کا کافی خون بہہ چکا ہے، عورتوں اور سر پر کافی سیریس چوٹیں آئی ہیں۔ فی الحال ہم نے انہیں خون چڑھا دیا ہے مگر مزید خون کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ جلد از جلد بندوبست کریں۔ بس اتنا کہوں گا، اللہ پر بھروسہ رکھیں، دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ یہ خبر سن کر خان صاحب اور زمارے پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ زمارے کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ وہ خلاؤں میں دیکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا، میرے بھائی کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ زمارے نے موہوم سی آس لیے ڈاکٹر سے پوچھا۔ جوان، حوصلہ رکھو، جلد از جلد خون کا بندوبست کرو، یہ زیادہ اہم ہے اس وقت۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کو تھپکتے ہوئے ایک طرف سے نکل کے خان صاحب کے چہرے پر آئے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر زمارے نے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا۔ آنٹی وہ کیسے ہیں؟ زناش تڑپ کر درد بھرے انداز میں بولی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو زناش اس کے لیے، بسمہ خود ڈوبے دل سے بولی۔ وہ اب انہیں کیسے بتاتی کہ زیگن اس کی زندگی کا سب سے اہم جز ہے، اس کی بے قرار دھڑکنوں کا سکون ہے۔ ایک شیر زمان اور ایک زیگن ہی تھے اس کی زندگی کے سب سے اہم افراد جن کے لیے وہ جی رہی تھی۔ اس وقت وہ خود ایک کرب سے گزر رہی تھی۔ وہ خود اس کی لمبی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ کیسے نہ کرتی اس کے لیے دعائیں؟ وہ کیسے نہ رب سے اس کی زندگی مانگتی؟ وہی تو تھا اس کی زندگی کا روشن سویرا، جس کے ہونے سے اس کی زندگی بہار تھی اور نہ ہونے سے کھنڈر نما قلعہ۔ زناش کی آنکھوں کے کنارے سے بہتے ہوئے اشکوں نے اس کے گال بھگو رکھے تھے۔ اس نے زیگن کی حالت کے بارے میں سوچتے ہوئے کرب سے آنکھیں مینچ لیں۔